दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अब आपको खिताबत की दुनिया में लेकर चलो, यानी ऐसे मुकर्रर तक पहुँचे मेरे दोस्तों जो हमारे उस्ताद मुहतरम भी है, यानी जनाब हजरत मौलाना साजिद साहब अन्नदवी, जो मदरसा आलिया इरफानिया लखनऊ यूपी से तशरीफ लाए हुए हैं मेरे दोस्तों। लेकिन उनको मैं बुलाऊं, लेकिन उनसे पहले मैं चाहता हूँ कि स्टेज पर हमारे उस्ताद मुहतरम तशरीफ फरमा है, इनकी दुआ चाहते हुए मेरे दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ कुछ शेयर कर दूं। मेरे दोस्तों मैं शेयर पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उस्ताद मुहतरम की दुआ चाहता हूँ कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्तों अगर शेर अच्छा लगे, सच्चा लगे तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा और अपने भाई मिराज नेपाली को भी दुआओं में रखिएगा कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं लगता। कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही अच्छा नहीं लगता। और गुजारी उम्र सारी मान और टूटी चटाई पर मुझे ये मखमल का बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। गुजारी उम्र सारी मान और टूटी चटाई पर मुझे ये मखमल का बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। और शेर है मेरे दोस्तों कि हमारे साथ रहना है तो बासी खा कर गुजरेगी, हमारे साथ रहना है तो बासी खा कर गुजरेगी। कहीं तुम ये नहीं कहना अजी अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ रहना है तो बासी खा कर गुजरेगी। कहीं तुम ये नहीं कहना अजी अच्छा नहीं लगता। और ये भी शेर है मेरे दोस्तों कि जहां ईमान बिकता है फकत एक सिगरेट की कश पर, जहां ईमान बिकता है फकत एक सिगरेट की कश पर। अरे मुझे इस दौर का नेता कोई अच्छा नहीं लगता। जहां ईमान बिकता है फकत एक सिगरेट की कश पर, मुझे इस दौर का नेता कोई अच्छा नहीं लगता। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने उस्ताद मुहतरम जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब अन्नदवी, मदरसा आलिया इरफानिया अब्दुल अजीज रोड चौक लखनऊ यूपी से मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाले माइक पर तशरीफ लाए और अपने मुकर्रर से हम सामीन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है, कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। और दलाल जब ये देते हैं तो अक्ल तंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। दलाल जब ये देते हैं तो अक्ल तंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। जनाब मौलाना साजिद हुसैन साहब अन्नदवी माइक पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बाहर से मेहमान आए हुए हैं उनके लिए खाने का इंतजाम है, खाना चल रहा है, आप लोग जाकर खाना खा लें, क्योंकि खाने का वक्त 9:30 से 10 बजे तक का ही है। उसके अंदर ही अंदर आप हजरात तमाम जो बाहर से आए हुए खाना खा लें। औरतों के लिए भी खाने का इंतजाम अलग है और मर्दों के लिए अलग है, इसलिए दूर दराज से जो भी मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं वो जाकर के खाना खा लें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम जिम्मेदार
اور ہمارے مشفق و مربی اور اس وقت کے محتمم جناب حضرت قاری امتیاز صاحب مدّ اللہ علی، میرے بزرگوں دوستوں، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لکھنؤ کی سرزمین سے ہم لوگ آئے ہیں، لیکن میں تو یہیں کا رہنے والا ہوں، مغربی چمپارن کا، اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رئیس القراء جناب حضرت قاری مشتاق صاحب دامت برکاتہ جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ چمپارن کے سفر میں ان کے ساتھ آتا تھا، ان کا خادم بن کے آتا تھا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ پھول پوری کے صاحبزادے رئیس القراء حضرت قاری مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کی جانشین اس وقت حضرت قاری امتیاز احمد صاحب بانی و محتمم مدرسہ عالیہ عرفانیہ لکھنؤ جو حاضر اسٹیج ہیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، اور ان کے صاحبزادے یعنی حضرت قاری امتیاز احمد صاحب دامت برکاتہ ان کے صاحبزادے حضرت اعجاز صاحب جو میرے بھتیجے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے حضرت رئیس القراء قاری مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے چمپارن والوں پر احسانات ہیں، وہ محتاج تعارف نہیں ہے، اس لیے مدرسہ تجوید القرآن خیروا ہو یا مدرسہ جامعہ اسلامیہ قرآنیہ سمرا ہو یا اور چھوٹے مدارس ہوں یا مدرسہ منبع العلوم مادھوپور جس کے ناظم محتمم صاحب تشریف فرمائے ہیں، بلکہ خواہ مغربی چمپارن ہو یا مشرقی چمپارن، ہمارے حضرت کی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بالکل بغیر مبالغہ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت قاری مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ کو جتنی محبت یہ چمپارن کی سرزمین سے تھی، اتنی محبت کسی اور ضلع سے یا کسی اور سرزمین سے نہیں تھی۔ حضرت ہمارے اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی جانشینی اور جو انہوں نے چمن و باغ چھوڑ دیا ہے اور جو تربیت کی ہے اپنے صاحبزادے محترم حضرت قاری امتیاز صاحب دامت برکاتہ کو، میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ حضرت قاری صاحب کے مزاج سے سب لوگ واقف ہیں، اور جس طریقے سے دونوں چمپارن کی اساتذہ سے یا طلبہ سے یا چمپارن والوں سے محبت کرتے تھے، بلکہ ان سب کی محبت کو ایک طرف کر دیا جائے، جس طریقے سے حضرت قاری صاحب مجھ سے محبت کرتے تھے، محبت کا ثبوت دیا، ان کا جتنا احسان مانوں، اور میں ان کا اگر احسان کو آپ کے سامنے شمار کرنا چاہوں، گنانا چاہوں تو گنا نہیں سکتا ہوں، بغیر مبالغہ کے میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کے احسانات کو، انعامات کو احسان کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔
اس طریقے سے حضرت قاری صاحب کے احسانات مجھ پہ تھے. مجھ جیسے بے علم کو اپنے مدرسے کا ایک استاد بنایا. اس کے بعد کبھی سختی کبھی نرمی چھوڑ دیے. اس کے بعد ان کے صاحبزادے بڑے بھائی میرے حضرت قاری امتیاز احمد صاحب دامت برکاتہم جو جلوہ افروز ہیں, ان کے بھی احسانات اتنے ہیں میں بتا نہیں سکتا ہوں. ہم سے عمر میں تقریباً 10 سال یا 8 سال جو بھی بڑے ہوں, بڑا بھائی باپ کے حکم میں ہوتا ہے. میں نہ علمی یا نہ سمجھی کی وجہ سے میں بھی ان سے کچھ ایسے باتیں کہہ دیتا ہوں, پھر بھی ہنس کے ٹال دیتے, جانتے یہ چھوٹا. یعنی میں سمجھتا تھا کہ محتمین صاحب یا بھیا کے مزاج الگ ہے, لیکن جب ان کی صحبت میں اٹھنا چلنا پھرنا سفر کا موقع ملا تو بالکل میں اس کے برعکس پایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد ان کی ذہانت اور فطانت کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے کس طریقے سے حضرت کے نور ان کے اندر منتقل کر دیا. سارا انتظام چلانا اور جو معاملات ہو, مدرسہ چلانا یا اسکول چلانا, ایک منظم طریقے سے چلاتے ہیں. لگتا ہے کافی تجربہ ہے ان کو, جو چند سالوں سے انہوں نے اس انتظام کو چلانا شروع کیا ہے. بہرحال کل لکھنؤ سے حضرت کے ساتھ تشریف لائے ہم لوگ, اور حضرت کی کافی طبیعت کچھ گڑبڑ ہے, تکان بھی ہے. اصل بیان تو حضرتی کا ہونا تھا, لیکن حضرت نے کہا دیکھو میری طبیعت کچھ علیل ہے, آواز بیٹھی ہوئی ہے, چند منٹ کچھ بچوں کو نصیحت کر دو. لیکن میں سوچا نصیحت کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ حضور والا جو حضرت کے دادا جان رحمت اللہ علیہ جو پھول پوری کے نام سے مشہور ہیں, جن کی ان خانقاہ سے کروڑوں لاکھوں لوگ مستفید ہوئے اور پوری دنیا میں ان کے خلیفہ پھیلے ہوئے ہیں, اور بغیر مبالغہ کے خالی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے نام بتا دیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں رے حضرت قاری امتیاز صاحب دامت برکاتہم, حضرت رئیس القرہ قاری مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں, اور رئیس القرہ حضرت قاری مشتاق صاحب دامت برکاتہم شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. بہرحال مجھے چند منٹ کے لیے کہا گیا ہے, میں کوئی بات کہنے سے پہلے یہ بہتر سمجھا کہ میں اپنے بزرگوں کے بارے میں بتا دوں, اور ان بزرگوں کے جو احسانات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تعارف کر دوں. میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ مدرسہ دار ارقم جو لڑکیوں کا ہے, ماشاءاللہ یہاں کا نظام دیکھنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی, اور اساتذہ سے ملنے کے بعد, ان کی اخلاق کو دیکھنے کے بعد, انتظام کو دیکھنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی مدرسہ ابتدا کے اندر ہے, اور اس کے بچے جو ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کا جو سلیقہ اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, وہ قابل تعریف ہے. جو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, یقیناً یہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے لیا ہے. آسمانی کتابیں اور بھی ہیں, اللہ نے اس کو نازل کیا, لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, جس کی وجہ سے ان کتاب کے اندر تحریف ہوئی اور تبدیلیاں ہو گئی. لیکن قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جس کا لفظ بلفظ بالکل محفوظ ہے, اور دنیا کے نظام جب تک چلتا رہے گا قیامت تک یہ قرآن اسی طریقے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اور
جو لوگ بچے یا بچیاں اس قرآن کو یاد کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور بعض بچیاں یا بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے اس قرآن مقدس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے، ان کا مقام ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں ان حفاظ کرام کا کیا مقام ہے۔ میں ایک معمولی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام کے بارے میں، اس قرآن کو پڑھنے والے کے بارے میں، عمل کرنے والے کے بارے میں جس انعام کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس قرآن کے پڑھنے والوں کو اور اس قرآن پہ عمل کرنے والے کو اللہ رب العزت ایسا قیمتی لباس پہنائیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ ان کے والدین کو اس طریقے کا قیمتی لباس پہنایا جائے گا جو دنیا والے رش کریں گے، اور اتنا قیمتی کپڑا ہوگا، اتنا قیمتی لباس ہوگا کہ پوری دنیا کے لوگ اگر اس لباس کو پارٹنرشپ کر کے خریدنا چاہیں تو خرید ہی نہیں سکتے۔ یہ حفاظ کرام کا مقام ہے کہ قیامت کے دن جو حفاظ کرام کو جو لباس پہنایا جائے گا، اس لباس کو پوری دنیا کے لوگ مل کے پارٹنرشپ میں خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے۔ دنیا میں 1 سے 1 کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہیں۔ یہ قرآن آسمانی کتاب ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ پڑھنے والے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہر بیماری کا علاج ہے قرآن۔ اس لیے قاری قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جاؤ، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جاؤ۔ جس طریقے سے ہماری بچیاں یہ قرآن پڑھ رہی ہیں، ایک ایک حرف صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اساتذہ کرام ان کو پڑھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، وہ بھی لوگ قابل تعریف ہیں۔ یہ مدرسہ چند سالوں کے اندر ماشاءاللہ کافی ترقی کر لیا ہے۔ جو ذمہ داران حضرات ہیں اور اساتذہ ہیں وہ بھی قابل تعریف ہیں، اور انتظامیہ قابل تعریف ہے۔ جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اصل تو یہ کلمات، یہ باتیں ہمارے حضرت کی ہونی تھی، لیکن حضرت کی طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے مجھے سے ناکارہ سے کہا کہ چند منٹ بات کر لو۔ میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن حضرت والا کا حکم تھا، اس لیے میں کہا کہ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دوں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اور جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔